अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी जंग और मैं हूं आपका मेज़बान राना जुल्फ़कार। आज मैंने अपने साथ दावत दी है मारूफ सियासी व समाजी कारकुन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब आसिफ जलाल साहब को। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी के ऊपर। हम देखेंगे कि इन्होंने 3 सालों में क्या किया। ये बुलंदोबाग दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो आइए आसिफ जलाल साहब से पूछते हैं कि इनकी कारकर्दगी कैसी है। जी आसिफ साहब। राना साहब, तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो सिर्फ हंसी आती है। मतलब पहला तो यही चीज़ आती है कि यार क्या हम बोलें। आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि कंटेनर पे खड़े होके इमरान खान साहब फरमाते थे मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ढेर इनका बहुत बड़ा एक एजेंडा होता था। और जब आए तो इन्होंने लंगर खाने बनाए, इन्होंने पनाह गाहें बनाई। ठीक है, लंगर खाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, मगर किस तरीके से किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि इन्होंने कहा कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की दुनिया में इज़्ज़त होगी। आज आप देखें, इस वक्त अफ़गानिस्तान के इशू पे पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे तन्हाई का शिकार है। आपका वज़ीर ख़ारजा किसी चैनल को इंटरव्यू दे रहा होता है और उसमें रोना शुरू कर देता है कि हमें बुलाया नहीं जा रहा, हमें पूछा नहीं जा रहा। इससे ज़्यादा पाकिस्तान कभी तन्हाई का शिकार नहीं हुआ था। आप अगर इंटरनेशनल लेवल से थोड़ा सा पाकिस्तान के लेवल पे आएँ तो आप ये देखें 3 सालों में इन्होंने हमारी सोसाइटी का बेड़ा गर्क करके रख दिया। महंगाई 42 रुपये जो किलो चीनी मिलती थी वो 110 रुपये किलो मिल रही है। जो पेट्रोल मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 66 रुपये लीटर था वो आज 120 रुपये 40 पैसे लीटर हो चुका है। आप देखें, जो गैस का सिलेंडर उस ज़माने में 900 रुपये में फिल होता था, आज वो 2400 रुपये में गैस का सिलेंडर 12 kg वाला फिल हो रहा है। ठीक है, आप उसके अलावा चलें, आप जाके देखें कि जो गैस का जो आपका घरेलू जो आपका बिल आता था वो 250 रुपये आता था, जो 1250 रुपये पहुँच चुका है एक आम घर का। आप बिजली का यूनिट देखें, उस ज़माने में शायद मुझे याद पड़ता है 8.5 रुपये बिजली का यूनिट था, आज 32 रुपये से ज़्यादा एक यूनिट हो चुका है। तो ये मतलब अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लंगर खाने की सबसे पहले आपने बात की है। लंगर खाना कायम करना क्या ये ठीक है, अच्छा इक़दाम है? आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखें, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो मुआशरे में बिल्कुल पिसे हुए लोग हैं, जिनको बेचारों को खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मगर आप एक मिडिल क्लास को गुर्बत के लेवल पे ले आए और उनको फिर लंगर खाने में भेज दें, तो ये सरासर ज़्यादती है ना। ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत का काम होता है, हुकूमतों का काम होता है आवाम को बिजनेस दे, आवाम को मौके दे, आवाम को कारोबार के मौके दे, उनको नौकरियां दे। यहाँ पे नौकरियां दी नहीं जा रही। वो कहती हैं जी कि जिसका नौकरी ख़त्म हो जाती है लंगर खाने पे आओ, आके खाना खा लो। ये तो नहीं है। आपका मतलब ये है कि लंगर खाने की बजाय हमें गवर्नमेंट को फैक्ट्रियां कायम करनी चाहिए थी, कारखाने लगाने चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं? देखें, आज का जो दौर है ना, उसमें कारखाने हुकूमतें नहीं लगाती, फैक्ट्रियां हुकूमतें नहीं लगाती। हुकूमत सपोर्ट तो करती है ना, प्राइवेट सेक्टर को हुकूमत जब सपोर्ट करती है तो वो कारखाने लगाती है। हमारे यहाँ पे तो ये हुआ है कि जितने कारखाने हुकूमती सतह पे लगे, स्टील मिल की मिसाल आप देख लें, बाकी देख लें, वो सारे नाकाम हो गए। यूनियन आती है, खा पी के ब्यूरोक्रेसी फारग हो जाती है। जो होना ये चाहिए कि हुकूमत माहौल देती है, फैसिलिटीज़ देती है, जैसे नवाज शरीफ दौर में हुआ। नवाज शरीफ साहब, आल्दो नवाज शरीफ साहब ने तो अभी मेरे ख्याल में कोई 3.25 साल अभी हुकूमत की है, उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब आ गए। तो नून लीग के दौर की हम बात करें तो नून लीग के दौर में एक नज़र आता था यार काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, कारखाने लग रहे हैं, कुछ मतलब लोगों के लिए रोज़गार पैदा हो रहा है, सी पैक चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, मोटरवेज बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, बेशुमार हॉस्पिटल बने। अच्छा, पनाह गाहें भी इन्होंने बनाई हैं, लंगर खानों के साथ पनाह गाहें बनाई हैं।
تو پناہ گاہوں میں جو لاہور سے باہر لوگ آتے تھے کام کرنے کے لیے، ان کو رہنے کے لیے ہوٹلوں میں جگہ ظاہر ہے وہ نہیں لے سکتے تھے، وہ باہر فٹ پاتھوں کے اوپر سوتے تھے. انہوں نے بنا دیے پناہ گاہیں. پناہ گاہوں میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے وہ سکون سے رہ رہے ہیں. تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ اچھا ہے یا؟ جو بندہ لاہور سے باہر سے آتا ہے اور وہ اپنے کاروبار کے لیے آتا ہے وہ ہوٹل میں رہنا افورڈ کر سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ پناہ گاہوں کا یہ کوئی بڑا اچھا استعمال ہے. پناہ گاہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو بالکل معاشرے میں پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کا گھر نہیں ہے. بالکل مجھے بڑا اچھا لگا، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ پناہ گاہ کے حوالے سے. وہاں پہ ایک صاحب تھے جو پی ایچ ڈی انگلش میں پی ایچ ڈی ہیں، اور ان کو ان کی اولاد نے باہر نکال دیا گھر سے، اور وہ پچھلے 1.5 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آلدو وہ بزرگ ہیں ہمارے، ایسے لوگوں کا اولڈ ایج ہوم ہوم تو بنے ہوئے ہیں آلریڈی، وہ ہونا چاہیے، اس میں جا کے رہنا چاہیے. ایک بندہ وہ 1.5 سال سے پناہ گاہ میں نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. اچھا میری ذاتی رائے میں نا، کیا اس کی کوئی ضرورت تھی جو پناہ گاہوں کی؟ پناہ گاہوں کی کیا اس کی کوئی ضرورت تھی؟ دیکھیں میں جو چیزیں دیکھتا تھا کہ ہم جب داتا صاحب کے قریب، اسٹیشن کے قریب، ریلوے اسٹیشن کے قریب، کئی جگہوں کے قریب ہم دیکھتے تھے لوگوں کو فٹ پاتھوں کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. اکثر پہلے وارداتیں ہوتی رہی ہیں، لوگ فٹ پاتھ کے اوپر سوئے ہوئے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھوڑے مار مار کر. ٹھیک ہے، اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں. لیکن یہ پناہ گاہ بلا شبہ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے. لیکن میں جو چیز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومتی کارکردگی میں آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر اقدام ہے ان کا؟ جی یہ تو عوام کو بھکاری بنانے کی طرف ایک قدم ہے. اور آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ داتا دربار ہو گیا یا ٹھوکر ہو گیا، تو آج آپ میرے ساتھ رات کو چلیں، 8 بجے کے بعد چلتے ہیں، آپ کو وہاں پہ ڈھیر لوگ آج بھی فٹ پاتھوں پہ سوئے ہوئے ملیں گے. تو پناہ گاہوں میں ان کو جگہ نہیں ملتی. آپ مزنگ چوک میں چلے جائیں، مزنگ چوک میں وہ جو درمیان میں گرین بیلٹ ہے چھوٹی سی، اس کے اوپر بالکل وہ 1.5 فٹ کی ہے، اس کے اوپر لوگ سوئے ہوئے ہیں. جدھر وہ پناہ گاہوں میں کون لوگ جا کے رہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. وہ تاجر آتے ہیں باہر سے. دیکھیں تاجر جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے، ہوٹل افورڈ کر سکتا ہے، اس میں رہ سکتا ہے. اس کے اوپر کیوں آپ جو ہے نا قوم کا ٹیکس کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں جی؟ ان لوگوں پہ کیوں نہیں ہے جو واقعی حقدار ہیں؟ حقدار پہ اس کا استعمال ہونا چاہیے. اچھا چلیں، یہ تو ہو گئی لنگر خانے اور پناہ گاہیں. لنگر خانے بھی میرا خیال ہے ایک اچھا قدم ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ ایک لنگر خانے کا میں نے دیکھا جا کے وہ لاری اڈے میں، وہاں وہ لنگر خانے کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے حکومت پنجاب کا، تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن وہاں مجھے اس ٹائم کوئی چیز نظر نہیں آئی. کوئی وہ کہتے جی یہ تو بند ہو گیا جی. اچھا کوئی یہاں کھانا نہیں ملتا. دیکھیں تحریک انصاف کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں. اوورآل اگر ہم دیکھیں اس کی کارکردگی تو اس میں ڈرامہ بازی بہت زیادہ نظر آتی ہے. آپ نے نون لیگ کا دور بھی دیکھا ہوگا، بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بنے مگر اس پہ کوئی مبارک باتیں بہت کم لکھی ہوتی تھی. اب ایک 300 فٹ کی روڈ بنتی ہے اور اس پہ جو ہے نا وہ 200 بندوں کے نام لکھے ہوتے ہیں مبارکباد کے. مبارکباد کے پیغام زیادہ. ڈرامہ بازوں کی گورنمنٹ ہے، ڈرامہ باز لوگ ہیں. اور پھر اچھا کون سے لوگ ان کے سپورٹر کون سے ہیں؟ وہی جو پارٹیاں بدلنے والے ہیں. جو نظریاتی کارکن ہے وہ اپنی پارٹی نہیں چھوڑتا، وہ بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پہ. وہ جناب وہ مبارکبادیں دینے والا کرچل. مجھے جانا پڑتا ہے لاہور سے مختلف جگہوں پہ، کبھی کبھی مطلب جانا پڑتا ہے، آپ بھی جاتے ہوں گے. جب آپ فیروز والا کا پھاٹک کراس کرتے ہیں جی ٹی روڈ پہ شدرا کے پاس، بالکل ایسے، تو آگے آپ دیکھیں سکندر بٹی صاحب کو مبارکبادیں آ رہی ہیں، باہر سے آ گئے ہیں. یہ کلچر ہے، باہر سے آ گئے وہ مطلب اس کے آنے کی مبارکباد. وہ میں نے بھی پڑھا ہے جی، دیکھا. نواز شریف کی فیملی کے لیے تو وراثتی سیاست ہو جاتی ہے، مگر سکندر حمید بٹی جو ہے، سکندر بٹی، ان کے لیے وہ وراثتی سیاست نہیں ہے. ان کو باہر سے یہاں لانے سے پہلے ابھی وہ پاکستان نہیں آئے ہوتے تو ان کو مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اچھا سر ایک چیز اور مجھے بتائیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں 3 سالہ کارکردگی کے اوپر. گورنمنٹ نے، وفاقی حکومت نے، عمران خان صاحب نے درختوں کے اوپر بہت زور دیا ہوا. KPK میں درخت لگائے انہوں نے، اور اس کے بعد اب پھر ملک بھر میں انہوں نے درخت لگانے کا ایک سلسلہ شروع کیا. ایک دنیا کا سب سے بڑا میاواکی جنگل بھی انہوں نے کہا کہ ہم لگایا لاہور میں، شروع کر دیا جو. تو آپ کی رائے کیا ہے اس کے اوپر، درختوں کے اوپر جو انہوں نے لگائے ہیں؟
رانا صاحب درخت لگنا چاہیے. میں نے خود زندگی میں جدھر بھی میں رہا ہوں میں نے بڑی پلانٹیشن کی ہے ذاتی طور پہ. اچھی بات ہے. اچھا لگنا چاہیے مگر اگین ڈرامہ بازی. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں جو بھی بات کر رہا ہوں میں ود پروف کر رہا ہوں. آپ کی شیخوپورہ خانپور نہر ہے جی, اس کے ارد گرد چلے جائیں, مجھے کوئی ایک نیا درخت دکھا دیں. پرانے درخت آپ لگے ہوئے ہیں. حافظ آباد سے نکلیں, حافظ آباد سے نہریں جا رہی ہیں قادر آباد ہیڈ ورک کی طرف, وہ جو سوری قادر آباد میں کہہ رہا ہوں, وہ جو خانپور نیا ڈیم بنا ہے گجرات کے پاس چناب کے اوپر بیراج بنا ہے. اچھا وہاں پہ آپ آئیں, وہ نہر کا ایریا ننگا پڑا ہوا ہے, پرانے درخت ہیں جو شیشم کے درخت تھے وہ لگے ہوئے ہیں, پرانے کیکر کے شیشم کے درخت لگے ہوئے ہیں. اچھا کیکر کے درخت وہاں پہ لگے ہوئے ہیں, کوئی نیا درخت نہیں لگ رہا. اگر کسی جگہ پہ کوئی چند درخت لگے ہوئے ہیں نا تو وہ محکمے کی اپنے وہ سالانہ بیس کے اوپر جو لگتے ہیں. آپ لاہور سے گجرانوالہ جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں, مجھے پوری روڈ پہ بلین ٹری منصوبے کا ایک درخت بتا دیں آپ. لیکن درخت تو لگے ہوئے ہیں, پرانی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ نے وہ لگائے ہوئے ہیں. بات ہو رہی ہے بلین ٹری منصوبہ. مجھے بتائیں, ابھی انہوں نے بلین ٹری سے ہٹ کے انہوں نے ایک میواکی جنگل لگانا شروع کر دیا. میرا گلبرگ سے تعلق ہے, غالب مارکیٹ میں ایک 10 مرلے کے اوپر انہوں نے وہ جنگل لگا دیا. اچھا 10 مرلے کے اوپر 10 مرلے کے اوپر وہ جنگل لگایا, پودے لگائے, پودے لگا دیے وہ چھوٹے چھوٹے. اچھا آپ چلے جائیں. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, چند دن پہلے گجرانوالہ میں ایک انہوں نے ریکارڈ بنایا 50,000 درخت لگانے کا 60 سیکنڈ میں. ہاں وہ اسکولوں کے طلبہ تھے, انہوں نے اچھا سے مل آپ کے سوشل وہ میڈیا لگایا. پہ جائیں, آپ کو وہاں پہ ویڈیوز مل رہی ہیں جس میں 90% درخت سوکھ گئے ہیں. وہ کوئی شاید اس کا کوئی ریکارڈ نکالا تھا, کوئی 30 سیکنڈ میں ایک درخت بنتا ہے جی, 30 سیکنڈ میں ایک درخت لگایا گیا, لیکن وہ درخت سوکھے ہوئے ہیں, وہ میں نے بھی دیکھے ہیں. اچھا رانا صاحب اس میں ایک چیز ہے نا, ایک ڈرل مشین ہوتی ہے جس سے وہ ایسے ڈرلنگ ہوتی ہے, اس کے ساتھ ایک 3x3 انچ کا سوراخ کیا گیا, اور اس کے جو نیچے وہ پلاسٹک کی تھیلی ہوتی ہے اس کو کاٹنا پڑتا ہے. وہ کاٹ کے لگاتے کاٹا. اچھا وہ نہیں کاٹی, نہیں کاٹا. جب وہ کاٹیں گے نہیں وہ جڑیں نہیں نکلیں گی, اس کی تو فائدہ نہیں ہے اس کا. اچھا پھر حالت یہ ہے کہ پانی دینے کا سسٹم نہیں ہے. جو گڑا بنتا ہے اس میں نئے پودے کے لیے جب آپ گڑا بناتے ہیں تو 1.5 فٹ ضرب 1.5 فٹ کا ایک گڑا بنایا جاتا ہے ہمیشہ. یہ ان کا طریقہ کار ہے جس میں پانی کھڑا ہوتا ہے, آپ نے اس تاکہ پانی جمع رہے اس پودے کو, تاکہ جڑوں کو پانی ملتا رہے. اچھا یہ آتا ہے ان کے ٹینکرز آتے ہیں, وہ نکالتے ہیں وہ پائپ, پانی پھینک, اب پودے کو پانی پہنچے نہ پہنچے. اچھا وہ دوسرے نمبر پہ انہوں نے وہ پودے وہاں پہ لگائے ہیں. اچھا کچھ پودے, کچھ نسل کے جو پودے ڈیفرنٹ ہیں وہ چل رہے ہیں, مگر 95% پودے وہ ہیں جو بالکل سوکھ چکے ہیں. سوشل میڈیا پہ ویڈیو موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی کے اوپر توفیق بٹ صاحب ہیں جو گجرانوالہ کے ایم پی ہے, انہوں نے بڑا رولا بھی ڈالا. انہوں نے کہا یہ آپ جنگل بنا رہے ہو, بات صحیح ہے, ایک شہری علاقہ ہے, لوگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ چاہیے, لوگوں کو لان چاہیے, لوگ شام کو آئیں بیٹھیں آپ وہاں پہ. اچھا پھر جنگل درخت لگانے کا فاصلہ کیا ہے جی؟ 2 فٹ 2 فٹ کے فاصلے پہ درخت لگے ہوئے, 2 سے 2.5 فٹ کے فاصلے پہ درخت لگایا جا رہا ہے. مجھے بتائیں اتنی تو یہ تو پودے ہوتے ہیں, درخت نہیں لگائے جاتے, درخت تھوڑے فاصلے پہ لگائے جاتے ہیں. درخت بننا ہے نا, لیکن درخت فاصلے پہ لگائے جاتے جو ہے جب آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ کوئی پودے ہوں گے پھولوں والے یا وہ ہوں گے, درخت ہیں. نہیں, اس میں درخت لگائے جا رہے ہیں, مختلف قسم کے درخت. تو یہ جو بلین ٹری انہوں نے منصوبہ شروع کیا تھا KPK میں, تو وہاں تو کافی درخت انہوں نے لگائے وہ, لیکن اس کے اوپر سوالات بھی بہت اٹھے, اس کی انکوائری بھی ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ اتنے درخت, عدالت میں بھی کہا کہ اتنے درخت نظر نہیں آ رہے جتنے انہوں نے گنوا دیے ہیں, تو یہ درخت کہاں لگے ہیں. بلکہ عدالت نے ایک اپنے مارچ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ شاید بنی گالا میں لگا دیے ہیں انہوں نے, یا کہیں سمجھ نہیں آ رہی, درخت اتنے ہیں نہیں. بلین ٹری یہ کہاں ہیں یہ دکھائیں. تو اس کے اوپر کیا یہ واقعی بلین ٹری انہوں نے لگائے ہیں یا اس کے اوپر؟ سلیم صافی صاحب ہیں, مشہور صحافی ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں اور ان کا پروگرام موجود ہے. ان کے پروگرام میں ایک اور صحافی آئے, پھر ایک جنگلات کے بھی ایک کوئی صاحب آئے. انہوں نے کہا جی یہ ٹوٹل ڈرامہ ہوا ہے. دیکھیں جب آپ پہاڑی علاقے میں جب آپ جنگل کو بند کر دیتے ہیں نا, وہ جگہ کو کلوز کر دیتے ہیں, اس کے ارد گرد تار لگا دیتے ہیں, اور آپ وہاں پہ لکھ دیتے ہیں جنگلات کی جگہ, یہاں پہ جانور داخل نہیں ہو سکتا, تو 1 سال کے بعد آٹومیٹکلی اس جگہ پہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں پودے. جو بیج پہلے سے پڑا ہوتا ہے اگ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹنوں کے حساب سے بیج پھینکا ہے. اچھا مجھے بتائیں پہاڑ کے اوپر, ڈولان کے اوپر بیج کیسے ٹھہرے گا؟
وہ تو بارش آئے گی گر جائے گا چلا جائے گا, ٹھیک ہے, پودے لگانے قدرتی چاہیے. اگتے اچھا پھر ہیں. ایک اور ہوا کہ انہوں نے جو سفید یہ جو پودا ہوتا ہے پاپولر کا یا اس قسم کے جو پودے انہوں نے لگائے, وہ 2-2 روپے کا پودا ملتا ہے, مگر وہ 20-20 روپے کا انہوں نے پودا وہاں پہ لے کے لگایا. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ یہ بلین ٹری منصوبہ, یہ درختوں والا منصوبہ وہ منصوبہ ہے رانا صاحب جس میں آپ بڑے آرام سے کرپشن کر سکتے ہیں. آپ 1000 درخت لگائیں اور سال کے بعد کہیں ہم نے تو لگائے تھے سوکھ گئے, ہم کیا کریں, اس میں سے 10 سوکھ گئے ہیں, بس ٹھیک ہے 10 سوکھ گئے. غالب مارکیٹ گراؤنڈ میں انہوں نے درخت لگائے آج سے 2 سال پہلے, ایک بھی نہیں چلا, کہاں گیا کچھ پتہ نہیں ہے. سارے سوکھ گئے, سارے سوکھ چکے. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور چیز, آپ کو پتہ ہے لاہور میں ایک کرال گھاٹی جنگل بنا ہے, کرال گھاٹی آپ نے سنا ہوگا. یہ جدھر موٹر وے پہ وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا, رنگ روڈ پہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا ایک خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی, اس کے ساتھ وہ سارا کرال گھاٹی کا جنگل ہے. اور وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ فیکٹری ہیں جس سے بڑے درخت ہو گئے ہیں, وہ تو دھواں نکلتا ہے. اچھا اس میں لاکھوں درخت لگائے شہباز شریف نے, لگے نظر آتے ہیں, وہ بہت بڑا جنگل بن چکا ہے, بہت بڑا. اور جنوبی جو لاہور کا شمالی لاہور ہے, اس کی آب و ہوا کو اس نے چینج کر دی ہے. میں کچھ دن پہلے وہاں سے گزر رہا تھا, وہ رنگ روڈ سے ایکسپریس ہائی وے سے, وہاں سے میں گزر رہا تو میں نے دیکھا جنگل کو آگ لگی ہے, پانی نہیں ڈالا جا رہا, سوکھا ہوا ہے. اور یہ اٹھ کے جناب نیا جنگل لگا رہے ہیں سگیاں کے پاس. آپ مجھے بتائیں 3 سال میں سگیاں والے ایریے میں جہاں بہت بڑے باغات ہوتے تھے, کتنے باغات کٹ کے وہاں پہ سوسائٹیاں بن گئی ہیں. حکومت کیوں وہاں پہ جو اتنے بڑے بڑے باغات ہیں ان کو کاٹنے کی اجازت دے رہی ہے؟ اچھا, بلین ٹری پروجیکٹ آنے سے پہلے KPK میں جنگلات کی کٹائی کا ایک بہت بڑا ایشو شروع ہوا تھا, جس میں کہا جا رہا تھا کہ درختوں کی چوری ہو رہی ہے, درختوں کو غیر قانونی طور پر بغیر بتائے, حکومت کو بتائے بیچا جا رہا ہے. اور دڑا دڑ وہ بیچے گئے درخت, اس کی خبریں بھی آئی تھیں, میڈیا کے اوپر بھی آیا, لیکن اس کے بعد اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, کوئی ذکر نہیں ہوا. اس کے بعد یہ بلین ٹری منصوبہ شروع ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کرپشن کو چھپانے کے لیے تو نہیں تھا کہیں؟ آپ ہنس رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کیسے. رانا صاحب آپ ماشاءاللہ سے بڑے ویل انفارم صحافی ہیں, آپ کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی ہیں. آپ میرے منہ سے گلوانا چاہ رہے ہیں تو میں تو بڑا کھل کے بولوں گا جی اس بارے میں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, بلکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بلین ٹری منصوبہ وہ منصوبہ ہے جو کل کو تحریک انصاف کی حکومت کے گلے کا پھندا بنے گا. اور خاص کر جو KPK کی حکومت ہے جس میں پرویز خٹک صاحب تھے, ان کے یہ گلے کا پھندا بنے گا. اب ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک سکینڈل آیا جس میں سوات سے اوپر کا جو علاقہ ہے اس میں درخت کٹ کے, جو چیڑ کے, دیار کے, بیاڑ کے درخت ہوتے ہیں وہ کٹ کے تو وہ پنجاب میں آ رہے ہیں, لکڑ بک رہی ہے. ہوتا ہے سارا جو پختون قوم ہے اس کا لکڑ کے اوپر سارا کاروبار, سارا لکڑی کا کاروبار ان کے پاس ہے. تو وہاں سے وہ لکڑ آ رہی تھی اور وہ بڑا سکینڈل بنا, اس پہ رولا ہوا. اور میرا خیال ہے کہ نیب نے شاید کوئی ایکشن بھی لیا تھا, انکوائری, لیکن وہ ابھی رکی ہوئی ہے, اس کے اوپر کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی. اس کے بعد جب سے مرکز میں حکومت آئی ہے ان کی, اس کے بعد جس طرح فارن فنڈنگ کیس رکا ہوا ہے اس طرح وہ بھی رک گیا, وہ بھی رکا اور ہوا. اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے وہ اپنے پچھلے دور میں وہاں بلین. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے. اچھا, آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کرپشن کو چھپانے کے لیے انہوں نے بلین ٹری پروگرام ہے وہ یہ شروع کیا؟ ہمارے بہت سارے ویورز میں بہت بڑے بڑے حساب کے ایکسپرٹ بھی بیٹھے ہوں گے. کوئی بندہ آئے, وہ 1 بلین یعنی 1 ارب درخت کو لے اور 3 فٹ کا فاصلہ کر لے. جی چلے ہم کہتے ہیں 3 فٹ پہ درخت لگا دیا, ویسے جو بڑا درخت ہے وہ منیمم 6 فٹ کے فاصلے پہ لگتا ہے. اچھا کوئی حساب کرے کہ 1 بلین کے لیے کتنا بڑا ایریا چاہیے. آپ کے لاہور سے لے کر گجرات, لاہور, منڈی, حافظ آباد, سیالکوٹ, یہ پورا ایریا لگائیں گے تو آپ کا 1 بلین درخت لگے گا. آپ کیلکولیشن کر لیں, آپ پکڑیں کاغذ پین آپ نکالیں. آج کل تو موبائل کا دور ہے جی, کیلکولیٹر موجود ہے, آپ آئیں اس میں. تو اتنے بڑے ایریے کو آپ نے جنگل بنانا ہے, ٹھیک ہے, تو کہاں میں پنجاب میں بہت سارا ایریا پھرا ہوں, مجھے کسی نہر کے ارد گرد کوئی بلین ٹری منصوبہ نہیں لگا. آپ کے روڈز ننگے ہو چکے ہیں. ہاں نہیں, موٹر وے کے لاہور سے اسلام آباد چلے جائیں, موٹر وے کے گرد بے شمار کروڑوں درخت لگے. نواز شریف نے لگوایا, انہوں نے شور کیوں نہیں مچایا اس کے اوپر؟ جو انہوں نے اتنے درخت لگائے موٹر وے کے گرد, تو اس کے اوپر انہوں نے کیوں نہیں, یہ جس طرح ہائی لائٹ کر رہے ہیں چھوٹے درخت لگا کے,
لاہور میں درخت لگا کے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا. انہوں نے موٹر وے کے گرد اتنے درخت لگا یہی تو دیا. بدقسمتی رہی آپ ہے اور میں گزرتے ہیں موٹر سر, وے سے. یہی تو بدقسمتی رہی ہے میری پارٹی کی حکومت کی کہ میری پارٹی نے اتنا کام کیا ہے لیکن اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے. ہائی لائٹ نہیں کیا, میڈیا نے میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود نہیں ہائی لائٹ کر سکے, وہ خود بھی نہیں کر سکے. اس میں ان کی ناکامی سمجھتے ہیں یا اس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں کو, کہ بڑا کام کر دیا انہوں نے, موٹر وے بنا دی, اس کے گرد جو درخت لگائے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. رانا صاحب آپ ایک چیز دیکھیں, ہم نے پنجاب میں شاید 21 سے زیادہ ہاسپٹل بنائے ہیں, مگر یہ ساری خبریں کب آئی ہیں؟ الیکشن ہونے کے بعد جب ہمیں حکومت سے نکال دیا گیا. یہ خبریں اس وقت آئی, پھر لسٹ ہمارے پاس انہوں نے, عوام نے دیکھی, یار نون لیگ نے تو جناب باولپور میں یہ تو کہتے ہیں انہوں نے کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بنایا. نہیں, اب یہ لسٹ آئی نا, اب تو موجود ہے. اب اچھا کتنے 21 بتا رہے ہیں آپ؟ 21 سے زیادہ ہاسپٹل ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, لاہور میں مناوا, بیدیاں, کانا, سبزہ زار, رائے ونڈ اور شدرا اور اندرون شہر, یہ ایک پورا دائرہ بنایا گیا ہے ہاسپٹلز کا, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنائے. نہیں یہ تو چیز ماننے والی ہے, انہوں نے بہت ہاسپٹل بنائے ہیں, بلکہ سرسز ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل, ان پرانے ہاسپٹلوں کے ساتھ نئی بلڈنگز اتنی بڑی بنا دی ہے, کوئی پرانے سے بھی بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. سروسز ہاسپٹل میں جو ٹاور ہے غازی علم الدین شہید کے نام سے, شہباز شریف دور میں شروع ہوا, انہوں نے مکمل کیا. آپ کا عرصہ دراز سے جو میو ہاسپٹل میں وہ میڈیکل ٹاور جو ہے وہ کھڑا تھا مگر وہ بن نہیں رہا تھا, اس کو شروع کس نے کیا؟ شہباز شریف نے. پھر آپ فیصل آباد میں, اس کے بعد آپ چلے جائیں مظفر گڑھ میں, ڈیرہ غازی خان میں, بہاولپور میں, اور اس کے بعد ملتان میں, اس کے بعد آپ پنڈی میں آپ دیکھیں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہارٹ کا جو ہاسپٹل بنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں لاہور میں پی کے علیہ, جس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ڈی ایچ اے میں جو بنا تھا, ڈی ایچ اے میں اپنے بھائی کو, جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اپنے بھائی کو نوازنے کے چکروں میں اس ہاسپٹل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. سر وہ مجھے بتائیں, ثاقب نثار صاحب کا نام آیا, ان کا نام آتے ہی کوئی ڈیم کیوں یاد آنے لگ جاتا ہے؟ کوئی ڈیم کے کوئی پیسے تھے کوئی جو لوگوں کی تنخواہوں سے بھی کاٹے گئے ہیں, لوگوں نے فنڈ بھی دیے ان کو, کروڑوں روپے کے باہر سے بھی انہوں نے اکٹھے کیا. آج وہ ڈیم کدھر ہے اور وہ پیسے جو ہیں وہ کدھر چلے گئے؟ وہ عوام کہتی ہے جی جسٹس ثاقب نثار نے عوام کو ڈیم فول بنا دیا. نہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے وہ ڈیم کی آگاہی مہم تھی, ڈیم بنانے کے لیے ہم نے ایک آگاہی مہم چلائی تھی جس کے لیے وہ پیسے اکٹھے کیے. سر بیسیکلی وہ جو آگاہی مہم چلائی گئی تھی نا, تو کیا اتنے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں؟ سر عوام کے ذہنوں میں رانا صاحب صرف ایک چیز ڈالنی تھی کہ ہم ڈیم بنا رہے ہیں. جو پچھلی حکومتیں انہوں نے ڈیم نہیں بنایا, خاص کر نواز شریف نے کوئی کام نہیں کیا, ان کے ذہنوں میں یہ ڈالنا تھا. اور لیکن پچھلی حکومت نے تو ڈیم بنانے کے لیے نواز شریف نے 2018 کے بجٹ میں وہ رکھا ہوا تھا سارا کچھ. رانا صاحب یہی جو ڈیم ہے بادشاہ ڈیم, اس کے لیے اس نے زمین بھی خریدی, ساری خریدی تھی, پھر 100 ارب روپیہ انہوں نے مختص کیا ہوا تھا اس کے لیے. پھر مہمت ڈیم کے لیے انہوں نے مختص کیا ہوا تھا, داسو ڈیم کے لیے انہوں نے مختص کیا ہوا تھا. نواز شریف صاحب نے ذاتی طور پہ ان چیزوں پہ انٹرسٹ لے کے وہاں پہ کروایا تھا, سارا کچھ ہوتا رہا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک خاص ایک مائنڈ ہے, اس مائنڈ کو کون سمجھائے, اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے. اچھا میں ایک چھوٹی سی, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تختی اپنی لگانا چاہتے ہیں ان کے اوپر, منصوبے ان کے تو لگا رہے ہیں نا, جیسے منصوبے تو سارے نواز شریف کے, شہباز شریف جیسے اورنج ٹرین کے اوپر انہوں نے اپنی تختی لگائی. بالکل وہی, بالکل اورنج ٹرین کے علاوہ سیالکوٹ موٹر وے کو, سیالکوٹ موٹر وے کو دیکھیں, ملتان موٹر وے کو دیکھیں, یہی آپ کا جو بائی پاس ہے, یہ جو جس کو ناردرن بائی پاس کہہ رہے ہیں, جو کالا شاہ کاکو لاہور کو ڈائریکٹ کالا شاہ کاکو سے ملاتا ہے, جس کی لینتھ غالباً 25 کلومیٹر ہے, اور جو چند منٹوں میں لاہوریوں کو کالا شاہ کاکو اور آگے موٹر وے تک پہنچا دیتا ہے. نواز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا, اور جس دن گورنمنٹ جا رہی تھی اس سے پہلے صرف 1.5 کلومیٹر کا ٹوٹا رہ گیا تھا, مگر جسٹس ثاقب نثار کے حکم پہ سارے ترقیاتی کام روک دیے گئے تھے. اچھا, ایک انہوں نے کارکردگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, 3 سالوں میں انہوں نے میرے حال 2.5 سال ہو گئے دموریا پل شروع کیا تھا, وہ اوور ہیڈ یا انڈر پاس, انہوں نے کچھ اس میں ٹریفک کی بحالی روانی کے لیے کچھ کرنا تھا, اس کے اوپر کام ابھی تک جاری ہے. کوئی 2.5 سال سے لوگ وہاں ذلیل ہو رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ابھی تک پروجیکٹ نظر نہیں آ رہا کہیں کہ
قریب ہو جائے, کوئی بن جائے. یہ تو 90 دن میں انہوں نے کلمہ چوک انڈر پاس بنا دیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو دموریا پل والا پروجیکٹ ہے وہ اسی طرح اگر چلتا رہا, 2.5 سال ہو گئے ہیں, تو اور کتنے سال لے جائے گا یہ؟ اور رانا صاحب 2.5 سال نہیں اس کو ہوئے, 3 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے, 3 سال 3 سال ہو گئے, لیکن وہ آتے ساتھ ہی انہوں نے دموریا شروع کر دیا تھا. 3 سال ہو گئے کا کام تھا ٹوٹل. اگر شہباز شریف صاحب ہوتے نا 1 ہفتے کا, آپ کو پتا ہے وہاں پہ نیا کام کیا ہو رہا ہے؟ نہیں خیر 1 ہفتے میں تو نہیں کر سکتے تھے, چلیں کہہ لیں کہ مہینہ 2 مہینے کہہ لیں 3 مہینے, 3 مہینوں میں میکسیمم 3 مہینے لگا اور لیں. بہت زیادہ انہوں نے فنڈ اس پہ لگا دیے. آپ کو پتا ہے ابھی وہاں پہ نیا کام کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ اوور ہیڈ برج بن رہا ہے. آپ اس علاقے سے گزر نہیں سکتے. برسات سے پہلے افتتاح کیا گیا ہے اور کام کی رفتار انتہائی سلو ہے. 1-2 مشینیں وہاں پہ لگی ہیں. میں ایک دن ادھر سے گزرا ہوں, اتنا برے حالات ہیں بالکل ایسے ہی ہے, بہت خراب ہو رہے ہیں. ہم کلمہ چوک بن رہا تھا تب بھی وہاں سے گزرتے رہے ہیں, لیکن سڑکوں کے اوپر وہ توجہ دیتے تھے, لوگوں کی گزرگاہ ٹھیک کرتے تھے, رستے کو پہلے کلیئر کر کے, وہ ساتھ ساتھ کام بھی چلتا تھا. لیکن وہاں سے میں ایک دن آیا ہوں, لیکن گاڑی ادھر پھنسی رہی ہے, کافی ٹائم لگا. اور جو سڑک ہے اس میں جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں, ان کو اتنی توفیق نہیں ہے. پانی تو جمع ہے دموریا پل کے اندر بھی, باہر بھی جمع ہے, اور اس سڑک کو جو لنک کر رہی ہے وہ ساری دموریا پل کی طرف جو جاتی ہے سڑک, وہ ساری سڑک اتنی بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ پہلے کم از کم وہ تو بنا لیں تاکہ ٹریفک تو روانی سے چلے. کارکردگی کس کے اوپر ہم پوچھ رہے ہیں؟ کارکردگی کا کوئی بتائیں آپ, کہ کوئی آپ کی نظر میں غیر جانبدار ہو کے بتائیں کہ کوئی ایسا کام ہے جس میں حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے, جس میں آپ کہیں کہ یار ہاں ٹھیک ہے, اس شعبے میں انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے. کوئی نیب میں یا ایک عدل انصاف کا انہوں نے نام لیا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی اس میں انصاف بہت اچھا ہوگا, جی دیکھیں گے سب کے ساتھ برابر سلوک ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے؟ رانا صاحب مجھے ایک چیز بتائیے, عوام ہمیں دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے, ویورز بہت سارے لوگ ہیں سن رہے ہیں, وہ بتا دیں کوئی کام ہوا ہے؟ ابھی پولیس تھی, یہی پولیس شہباز شریف دور میں بہت زبردست کام کرنا شروع ہو گئی تھی. ڈالفن بنے, PRU بنے, اور ہر ایک جو یہ پولیس کے مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ بہترین کام کر رہے تھے. اب کیا ہے, ڈالفن کو لگا دیا موٹر سائیکل چیکنگ پہ. وہ کھڑے ہوتے ہیں, وہ لوگوں کی جیبوں سے لائسنس نکال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جناب لوگوں کی تلاشیاں لے رہے ہوتے ہیں کہ شاید کوئی 2 گرام چرس نکل آئے کسی کی جیب سے. ڈالفن کا یہ کام تھا؟ ڈالفن کا یہ کام نہیں تھا. ڈالفن کو آپ نے اتنے خوبصورت بائکس لے کے دی ہیں, ہیوی بائک, ان کا کچھ اور کام تھا, اور شہباز شریف دور میں وہ کر رہے تھے. اچھا دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ہم اسکولوں کی طرف. ایک سلیبس کر دیا, اور پھر نہیں یہ چیز تو اچھی ہے. نہیں سر, یکساں نصاب تعلیم, مجھے ایک چیز بتائیے نا, یکساں نصاب تو کر دیا 5ویں تک انہوں نے کیا, مگر انہوں نے کہا کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اپنی مرضی کا نصاب بھی پڑھا سکتے ہیں, ان کو جناب کھلی چھٹی دے دی ہے. نہیں 5ویں تک تو میرا خیال انہوں نے یکساں کر دیا سب کے ساتھ. مجھے بتائیں LGS سندھ والوں سے بات چیت کر رہے ہیں وہ, لاہور پری اسکول, لاہور گرامر اسکول, بیکن ہاؤس, یا اس قسم کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں, کیا وہ ان کا سلیبس پڑھائیں گے؟ ہاں وہ تو انہوں نے جہاں پہ پیرنٹس اپنے بچوں کی, وہ تو کرونا کے دوران انہوں نے اپنی ہٹ درمی برقرار رکھی ہے اسکولوں نے, پرائیویٹ اسکولوں کے مالکان نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی ریٹ کہیں نظر نہیں آتی. جس طرح ریٹ کی بات کرتے ہیں آپ, جہانگیر ترین کا کیس ہے چینی اسکینڈل کے اوپر, مجھے بتائیے ریٹ کی بات آپ کر رہے ہیں. مینار پاکستان میں مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے عائشہ اکرم سے, وہ ایک بے حیا کرتے ہیں اس کے اوپر, وہ ایک بے حیا عورت ہے. اچھا وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے تک اس کے جسم کو لوگ نوچتے رہے ہیں. وہ یہ کام تو ہوا ہے نا, نوچا تو ہے نا انہوں نے, یہ تو نہیں ہے یہ تو زیادتی ہے, یہ بہت غلط کیا لوگوں نے, بالکل زیادتی کی ہے. ایسا ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ پراپر ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. مگر مجھے بتائیے 2.5 گھنٹے تک پولیس کہاں پہ رہی؟ نہیں میرا ذاتی جہاں تک خیال ہے, میں نہیں سمجھتا کہ 2.5 گھنٹے تک اتنا لوگ اس کو کرتے رہے ہوں گے. میرا خیال ہے میکسیمم 15 سے 20 منٹ جو بھی ہے جی, جو بھی ہے دورانیہ ہوگا. وہ جب 15 پہ کال اگر انہوں نے چلائی ہے تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے تو اس کے کال کا ریکارڈ ہی نہیں ملا ان کے موبائل فون سے. تو پھر اگر دیکھیں اس میں ایک چیز ہے نا, دیکھیں پولیس, اگر وہ عورت غلط کہہ رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے, تو حکومتی ریٹ پھر اس پہ قائم ہونی چاہیے نا, اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. اب آپ نے یہ ٹاپک چھیڑ ہی دیا تو میں اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے, اپنے فالورز کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, یہ انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی 2 دن پہلے. عائشہ نے اور اس کے جو ریمبو ہے اس کا لڑکا, وہ ساتھی اس کا دوست ہے جس کو وہ بھائی کہتی ہے لیکن بھائی نہیں ہے اس کا,
کیا ان کی پلاننگ تھی؟ یہی پلاننگ تھی کہ وہاں ہم جائیں گے، یہ والا اسٹنٹ کریں گے اور اس طرح ہمیں مطلب ہمارے فالورز بڑھیں گے، ہمیں ہائی لائٹ کیا جائے گا میڈیا کے اوپر؟ کیا یہی پلاننگ تھی ان کی؟ جی 100% یہی پلاننگ ہے، صاف نظر آتا ہے اس کے. وہ لڑکی کس کریکٹر کی ہے جس طرح میڈیا کے اوپر؟ کیا ہمیں دیکھنا یہ نہیں چاہیے کہ ایک لوز کریکٹر لڑکی ہے؟ میں تو بالکل بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا کسی کے کریکٹر کو، ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں پتا، مگر جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، مطلب ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری آ رہی ہیں. اب وہ جس کو بھائی کہ کہتی ہے، آپ مجھے بتا دیں، سوشل میڈیا کے اوپر جو ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی، آپ بھی دیکھ رہے ہیں سارے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہے؟ نہیں جی بالکل ایسا نہیں ہے، وہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. وہ ایک مطلب وہ ایک بگڑی ہوئی لڑکی ہے اور ایک اچھی جاب پہ ہے، اس جاب پہ جس کے لیے لڑکیاں، بہت ساری لڑکیاں مڈل کلاس فیملی کی لڑکیاں جو لوور مڈل کلاس کی، وہ ترستی ہیں. وہ PIC پاکستان پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں وہ اسٹاف نرس ہے. اچھا جی حاضر ڈیوٹی ہے؟ حاضر ڈیوٹی ہے، اور اس کو 2 شو کاز نوٹس ملے ہیں کہ تم ٹک ٹاک پہ کیوں یہ کام کر رہی ہو، اور وہ ٹک ٹاک پہ لگی ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے شہرت کی بھوکی ہے، کیمرہ آن ہو جائے تو وہ پاگل ہو جاتی ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں رہتی، بس ایک ہوتا ہے تو کہ پھر ایسے ڈاکٹر جو ہے وہ کیا وہاں اگر نرس نرس ہے یا نرس ہے، وہ ایسے لوگ کیا ڈیوٹی کریں گے وہاں جن کا دھیان ہی ہر وقت موبائل کی طرف ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کو تو سرکار کی نوکری سے فارغ کرنا چاہیے، جو اپنے ڈیوٹی پہ ٹائم نہیں دیتے ان کو فارغ کرنا چاہیے، اور وہاں پہ وہ لوگ ہونے چاہیے ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوں، جو ان کا جو پروفیشن ہے اس کے ساتھ مخلص ہوں، وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ. اچھا آصف صاحب، آپ نے یہ ٹاپک چھیڑ ہی دیا تو چلیں اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں، یہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے اپنے اخبار کا ایک ڈکلیریشن لیا تھا، اس کے لیے ہمیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن، رولز اینڈ ریگولیشن کو اوبے کرنا پڑتا ہے، اس کے مطابق جا کے پورے ڈاکومنٹس جمع کروانے پڑتے ہیں. ہمیں وہ لیٹر ملتا ہے، اتھارٹی لیٹر ملتا ہے، جس کے تحت ہم اپنا اخبار یا چینل کوئی بنا سکتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں، کیا ہر بندہ جس کے پاس ایک موبائل آ جاتا ہے وہ ایک اپنا چینل بنا کے بیٹھ جاتا ہے؟ کسی سے پوچھیں کہ آپ کا آفس کدھر ہے، اس کو آفس کا نہیں پتہ، وہ کہتا جی نہیں آفس نہیں، میں بس ایسے ہی موبائل کے اوپر کر رہا ہوں. وہ جو مرضی اپلوڈ کر دے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایک دائرے میں لانا چاہیے، ایک رولز اینڈ ریگولیشن کے ایک دائرے میں لانا چاہیے. ان کو ہر ایک کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنا شروع کر لے، اس کے لیے کوئی پابندیاں ہونی چاہیے ان کے اوپر، ان کے لیے کوئی طریقہ کار طے ہونا چاہیے جس کے مطابق ان کو اجازت ملنی چاہیے. ورنہ اگر کوئی بلا وجہ اٹھا کے اس طرح کے چینل بنا لے، کوئی یوٹیوب چینل بنا لے، کوئی اس طرح بنا کے اس کو چلاتا پھرے، تو ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کس نے کرنی ہے؟ وہ ہم نے نہیں کرنی، وہ حکومت کا کام ہوتا ہے، وہ پیمرا کرے. ٹھیک ہے، آپ بتائیں مجھے کہ کیا یہ ٹھیک چل رہا ہے آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیے، جہاں ٹک ٹاک بن رہے ہیں، لڑکیاں کیا کھلے عام دعوت گناہ نہیں دے رہی لوگوں کو، اس کے بعد پھر یہی حالات ہونے ہیں جس طرح وہ رکشے والی کے ساتھ ہوا. ایک نوجوان نے آ کے، تو بڑا ظلم ہے، وہ بڑا ظلم ہے، اور اس کو سزا ملنی چاہیے اس لڑکے کو، اس کو سزا میں ملنی خود چاہیے. ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو چوراہوں میں لٹکانا چاہیے، بالکل لٹکانا چاہیے، تاکہ آئندہ کسی دوسرے بندے کو ایسی ہمت نہ ہو. عائشہ کے اس کا جو بھی ہے کردار، دیکھیں جی، لیکن معاشرے میں وہ جو کام ہوا ہے وہ بہت غلط رانا صاحب، ہے، اس کی ہم کبھی بھی ہماری یہ پاکستان جو ہے نا کلمہ کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کچھ بھی کہہ لیں، مگر ہمیں واضح طور پہ ہسٹری بتاتی ہے کہ کلمہ پورے پاکستان کا جو برصغیر کا علاقہ ہے، یہ ایک ہی نعرے سے گونجتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہوا ہے. یہاں پہ اسلام کے علاوہ اور کچھ نہیں چل سکتا. یہاں پہ یہ جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید یہ ایجنڈا ہے، اس کو روکنا چاہیے. اور آپ نے بات کی، آپ نے چینلز کی بات کی کہ یوٹیوب چینلز، دیکھیں اگر حکومت سے اجازت لے کے یوٹیوب چینل بنے نا، تو جو آپ کے جو الیکٹرانک میڈیا کا حال ہوا ہے نا کہ سب کی زبان پہ تالے لگے ہوئے ہیں، بول کو نہیں سکتا، جو بولتا ہے اس پہ پابندی لگ جاتی ہے، یہاں پہ بھی یہی ہوگا. یہاں پہ پھر کوئی بندہ چینل نہیں بنا سکے گا. عمران خان صاحب تو دعوے دار تھے کہ انہوں نے دھرنوں میں بھی اعلان کرتے رہے کہ میں میڈیا کو بہت آزادی دوں گا، یہ میڈیا ہی ہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ حکومت میں آئی ہے. تو یہ تحریک انصاف، اس میں آپ ایک چیز دیکھیں، آپ کا جو الیکٹرانک
ان سب نے عائشہ اکرم کا جو ایک امیج پیش کیا نا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی نے اس کے بارے میں دوسری جو سائیڈ ہے وہ نہیں دکھائی. دوسری سائیڈ کس نے دکھائی ہے آپ کو؟ سوشل میڈیا نے، آپ کے یوٹیوب چینل نے. وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے پروگرام کیے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو جو یہ عورت اس کا جو پروگرام تھا وہ عوام کے سامنے لے کے آئے، ورنہ وہ تو ہمدردیاں لے کے بیٹھی ہوئی تھی. اب آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، اب اس کی حمایت میں آپ کو کوئی بہت کم پوسٹ ملے گی، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کی حمایت کر رہا ہے. یہ آزادی اظہار ہے، آزادی اظہار کی آزادی ہونی چاہیے، مگر ہمارے جو معاشرتی روایات ہیں ان کے اندر رہ کے، اور جو لوگ ان کو بالکل چلا ایسے ہی رہے ہیں، ہے. جو لوگ یہ چینل بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ کم از کم ہمارے جو معاشرتی روایات ہیں ان کے اندر رہ کے جو کام کرنا ہے کریں، بے حیائی کو پروموٹ نہ کریں، بے حیائی کو فروغ نہ دیں. اور پھر جو ویورز ہیں، جو فالورز ہیں، جو یوزر ہیں، میرے جیسے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی کوئی بھی چیز دیکھیں تو ہم اس کی رپورٹ کریں. بہت اچھی بات کی آصف صاحب آپ نے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. دیکھیں ہمیں ایسی روایات کی نفی کرنی چاہیے، ایسے اقدامات کو ماننا نہیں چاہیے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں لوگ. اور بلا شبہ سوشل میڈیا ہم سب کی ایک آواز ہے، وہ جو چینل نہیں دکھاتے وہ سوشل میڈیا دکھا دیتا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے قوم اس طرح کی کوئی برائی ہوتے دیکھیں تو وہاں تماشبین نہ بنیں، تماشا نہ کروائیں ملک کا نہ قوم کا. وہاں آپ اپنا کردار ادا کریں، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو روکیں. اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے کسی کو، تو کم از کم زبان سے اس کو برا تو کہیں. وہاں میں دیکھ رہا ہوں مینار پاکستان کے اوپر لوگ شور شرابہ کر رہے ہیں، اللہ گلہ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں جیسے کوئی تماشا لگا ہوا ہے وہاں. میرے جیسا کوئی بندہ وہاں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. کوئی بھی ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی مرد ہو، کوئی خاتون ہو، کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہو، ہم تو کم از کم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. اگر رکشے والے کے ساتھ یہ ہوا، اگر میں اس وقت کسی بائک پہ اوپر ہوتا یا گاڑی کے اوپر ہوتا، جس طرح ٹریفک رکی ہوئی تھی، گاڑیاں رکی ہوئی تھیں وہاں، تو ہو سکتا ہے میں اپنی گاڑی سے یا بائک سے اتر کے اس بندے کو پکڑ لیتا. تو کیوں نہیں کسی نے پکڑا؟ رانا صاحب اس میں ایک چیز ہے نا، آپ جب بیچ میں انوالو ہوتے ہیں تو دو پارٹیاں، آپ بھی فریق بن کے آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے تو دونوں پارٹیوں پہ 751 لگا دی جاتی ہے. آپ وہاں پہ کیا کریں گے؟ مجھے ایک بات بتائیے، مجھے ایک چیز بتائیے، مینار پاکستان واقعہ بہت سارے لوگ وہاں پہ بیچارے گئے ہوں گے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ہو کیا رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے شاید کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے. کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس کے ساتھ وہ ہاتھوں پائی کی ہے؟ کتنے؟ 15-20 لوگ ہوں گے. اب مجھے بتائیں 400 بندے کے خلاف وہ پرچہ درج ہوا، تو زیادتی ہے نا. جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں، چلیں ان میں ہمت نہیں ہے ان کو روکنے کی، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں آ گئے، کیا ان کے خلاف وہ کارروائی، ان کے خلاف FIR ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. جو لوگ دیکھ رہے ہیں، نہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو تو نہ پکڑیں. ایک 71 سال کے بابے کو پکڑ لیا جناب، وہ بیٹھا وہ ادھر ہے شدرا میں ہے، اس کو پکڑ کے لے گئے ہیں. میں وہاں پہ جاتا ہوں، میں دور سے دیکھ رہا ہوں، اچھا میرے موبائل کی لوکیشن اس دن وہاں کی آتی ہے، مجھے پکڑ کے لے. یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ اچھا ہونا تو یہ چاہیے کہ عائشہ اکرم بیگ جو ہے اس کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ لیا جاتا، اس کا واٹس ایپ کا پاسورڈ لیا جاتا اور اس سے دیکھا جاتا، اس کا موبائل لیا جاتا، اس سے دیکھا جاتا اس نے کتنے لوگوں کو کال کی ہے. وہ جو لڑکا ریمبو ہے اس کے موبائل کو پکڑ کے دیکھا جاتا. پھر ایک اداکار ہے جس نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے جی کہ یہ سارے میں نے بلائے تھے مگر میں پیچھے ہٹ گیا. اس کے موبائل کو پکڑ کے دیکھا جاتا کتنے لوگوں کو بلایا گیا ہے، ان کو پکڑ کے آپ اندر کر دو. یہ چیز بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے آصف صاحب، میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب ان حالات میں جو اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ راہ چلتی لڑکیوں کو، کسی لڑکی کو بائک سے اتار لیا جاتا ہے، کسی کو رکشے میں جا کے اس کے ساتھ چھیڑخانی کی جاتی ہے، کوئی لوگ کسی پبلک مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فیملیاں جاتی ہیں وہاں، کیا پہلے کبھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے یا اس دور میں یہ کارکردگی میں شامل ہو گئے ان کی؟ سر یہ تو 2014 کے دھرنے میں نے یہ ٹریننگ دی گئی تھی، وہ ٹریننگ سامنے آ رہی ہے. اب
جو کچھ وہاں ہم ان کے جلسوں میں دیکھتے تھے نا، تحریک انصاف کے جلسوں میں، وہ ہمیں اب عام جگہوں پہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور افسوس یہ ہے کہ حکومت صرف باتیں کر رہی ہے، ان لوگوں کو سزا نہیں دے رہی. حکومتی ریٹ نظر آنی چاہیے. جس لڑکے نے ایک شریف ترین لڑکی جو چنگچی رکشے پہ بیٹھی ہے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، اس لڑکے کو اسی جگہ پہ لا کے عوام کو کھڑا کریں لاہور کی، اور اس کو اس جگہ پہ اس کو چھتر ماریں. پولیس کا پانجا بڑی زبردست چیز تھی، وہ لائیں ادھر ماریں اور اس کو سزا دیں، ٹھیک ہے. اور مثال بنائیں، کچھ مثال تو بنائیں نا. آپ مجھے بتائیں نا، سائی وال والا واقعہ ہوتا ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں. بہت ساری کے پی کے میں ڈھیر واقعات ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ ظلم کے. کتنے زینب جو قتل کیس تھا وہ تو شہباز شریف دور میں تھا، وہ اس نے حل کر دیا. شہباز شریف صاحب نے حل کر کے دیا نا، پوری سزا بھی سب کچھ ہو گیا. اس دور میں آ کے کتنے بچوں کے قاتلوں کو پکڑ کے، جنہوں نے بچوں کے ساتھ ریپ کر کے ان کو مارا ہے یا ان کے ساتھ کوئی غلط کام کر کے مارا ہے، کتنے لوگوں کو سزا دی گئی ہے. جو مجھے کوئی ایک نام بتا دیں آپ. کوئی ہوا ہے واقعہ ایسا؟ نہیں ہوا نا. تو یہ مثال بنانی پڑے گی. اور نمبر 2 ایک اور چیز، یہ بڑا سخت قانون بنانا پڑے گا کہ جو ایک لڑکی اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، اور لڑکے موٹر سائیکلوں پہ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں نا، ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت ترین سزا آپ کو بنانی پڑے گی، تب جا کے یہ معاشرہ ٹھیک ہوگا. سر اصل میں ایک چیز دوبارہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، کیا بینگ اے پاکستانی شہری، ایک ذمہ دار شہری، آپ مجھے بتائیں آپ کے سامنے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو آپ کیا کریں گے؟ کیا اس لڑکے کو روکتا ہوں؟ جی میں تو روکتا ہوں. یہی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب مگر سر مسئلہ وہی ہے کہ 751 جو شک 751 ہے نا، وہ پولیس دونوں پارٹیوں میں لگا دیتی ہے جب لڑائی ہوتی ہے. لیکن جب ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں اس طرح کی. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ فرنیچر مارکیٹ ہے لائنوں کے ساتھ دوسری سائڈ پہ گلبرگ میں، وہاں پہ ایک لڑائی ہوگی. میرے واقف ہیں، انہوں نے لڑائی چھڑائی ہے، بندہ قتل ہو گیا، دوسروں نے قتل کیا، یہ چھڑانے والے تھے اور وہ تو چلے گئے. اس بندے نے پتہ نہیں کتنے سال سزا بھگتی، اور یہ ساری پھر معافیاں مانگ کے بیچارہ. ہمارا سسٹم، جب تک پولیس ہمارے سسٹم کو ٹھیک نہیں کرے گی، پولیس جب ایف آئی آر درج کرتی ہے، اچھا وہ سیدھا آپ کی لڑائی ہو گئی ہے نا، آپ پولیس کے پاس جائیں نا، پولیس دوسری پارٹی کہتی ہو تم یہ اپلیکیشن لکھ، دونوں طرفوں آ جائے تاکہ ہم دونوں طرف سے نوٹ کمائیں. جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک ہماری تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ 15-20 لڑکوں نے جو زیادتی کی، جو کھینچا تانی کی، اس کے ساتھ دسترازی کی، تو اس میں ایف آئی آر درج ہوئی 400 بندوں کی. کیا واقعی پولیس نے یہ سارا کچھ کروایا کہ 400 بندوں کا نام آ جائے؟ کیا آپ جتنی مرضی ویڈیو دیکھ لیں کہ 400 بندے اس میں ہیں انوالو؟ نہیں، اس وہاں تو 400 بندے ہی نہیں ہیں. 400 بندہ انوالو ہے وہاں. ہوتی ہے 15-20 بندے ہیں جو دسترازی کر رہے ہیں. 50 بندے لگا لیں زیادہ زیادہ، کچھ تماشبین. ابھی ایک چھوٹا سا بچہ بھی تماشبین، وہاں پہ ایک ویڈیو نہیں آئی ہے جس میں وہ اس کو کچھ چیز مار رہا ہے لڑکی کو. دیکھی آپ نے؟ وہ دیکھی. اب وہ بچہ کیا کرے گا وہاں پہ؟ اب اسے بھی نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. آپ کو پتا ہے جب کراؤڈ آتا ہے، جب موب آتا ہے، تو اس میں پھر آپ کسی کو روک نہیں سکتے تو کون کیا کر رہا ہے. یہ یہاں پہ یہی ہوا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ 14 اگست کا دن ہے، اور وہ لڑکی وہاں پہ وہ جو کس کے اشارے کر رہی ہے، لوگوں کو فلائنگ کسیں دے رہی ہے. اصل میں میرا خیال ہے جہاں تک وہ معاملہ ہی وہاں سے شروع ہوا ہے، جہاں اس نے ان کو رپلائی کرنا شروع کیا ہے، فلائنگ کسز کی ہیں اس کو لوگوں کو، تو وہاں سے لوگوں کو شے ملی ہے کہ یہ پھر پاس آ کے اس نے سیلفیاں بنوائی ہیں، لوگوں نے ساتھ جڑ کے سیلفیاں بنائی ہیں اس کے ساتھ. تو پھر یہاں سے بڑھتے بڑھتے یہ کام شروع ہوا. اگر لڑکیاں، اگر نوجوان اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، اگر اس طرح دیکھیں جہاں بے راہ روی اور اس کے اوپر اپنا رول ادا کریں، فوری طور پہ روکیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے واقعات جو مینار پاکستان پہ ہوا وہ دوبارہ رونما ہوں، اگر سارے لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. تو آصف صاحب آپ ایک کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں؟ سر میں سب سے پہلے تو میری جو پیغام ہے نا جی، سوشل میڈیا کے اوپر حکومت کے لیے، پیمرا کے لیے. پیمرا نے جو حکومت کی مخالفت میں بولتے ہیں نا، ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صحافی ہو یا عام بندہ ہو. ان کو پیمرا کو چاہیے کہ یہ جو ٹریفک چل رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر نا، اس کو بھی تھوڑا سا مانیٹر کریں. آپ مجھے بتائیے، گیمز، آپ کی گیمز جو بچے کھیلتے ہیں، اس میں وہ جو ڈریس ہے لڑکیوں نے یا بندوں نے پہنا ہوتا ہے، کیا وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بھی چیزیں بڑی توجہ طلب ہیں کہ آج، بلکہ اس کے اوپر تو آپ نے بڑا اچھا ایشو چھیڑ دیا اب
اس کے اوپر تو میرا کبھی کسی نے بات ہی نہیں کی ابھی تک، نہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے، نہ کسی چینل نے یہ ہائی لائٹ کیا ابھی. وہ غالباً فیس بک کی آپ بات کر رہے ہیں، فیس بک کے اب اوپر بالکل بڑی ویڈیوز چل رہی ہیں اور اور وہ اتنا ظلم ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں لڑکیاں، ان کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے. میرا خیال ہے معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں، تو یہ ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ حکومتی جو مذہبی ہمارے لوگ ہیں نا، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا. ان کو بھی جب وہ ممبر پہ بیٹھتے ہیں، جب وہ کرتے ہیں تبلیغ وہ جو جب وہ خطبہ دیتے ہیں، اس میں ان کو بتانا پڑے گا یار کہ اپنی اولادوں کو سنبھالو. ان موبائل ٹیچرز کو، جو آپ کا جو اسکول ہے، اسکول کا جو انسٹیٹیوٹ ہے، اس کو بتانا پڑے گا، اساتذہ کو بتانا پڑے گا کہ نہیں، یہ موبائل جو ہے نا، یہ کوئی اتنا اچھی چیز بھی نہیں ہے. آپ اس سے بیٹھ کے صبح صبح تلاوت بھی سن سکتے ہیں، آپ اس سے بیٹھ کے پوری دنیا کی میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی بھی معلومات لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں. یہ بہت زبردست چیز ہے، مگر اس کے اندر دنیا جہاں کا گند بھی بھرا ہوا ہے. تو اس گند کو کنٹرول کرنا نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں. ہم تو لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا. یہ کس نے کنٹرول کرنا ہے بھائی؟ نون لیگ کا دور تھا نا، تو آپ کے موبائل پہ کوئی سائٹ اوپن نہیں ہوتی تھی، آج آپ اوپن کر لیں. یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اس طرح کی سائٹس کو روکنا، اس طرح کی گیمز کو کنٹرول کرنا. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بے حیائی کی ویڈیوز ہیں ان کو کنٹرول کرنا، ان کو اس میں سے کاٹنا، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا تاکہ آئندہ حکومت کو ریٹ قائم کرنی چاہیے نا اپنی. حکومت کو اپنی ریٹ ابھی یہ جو رکشے جو جس چنگچی کے ساتھ جو بچی کے ساتھ واقعہ پیش آیا، آج اتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تک کچھ پتہ. اچھا پھر آپ پکڑ کے آپ ایسے بندے کا منہ چھپا دیتے ہیں. کیوں منہ چھپا رہے ہو ایسے بندے کا؟ آپ اس کا منہ دکھاؤ عوام کو کہ یہ وہ گندا انسان ہے جس نے یہ گندی حرکت کی ہے. آپ اس کا منہ چھپا کے تو اس کو عوام سے، یہ تو طریقہ کار ہی نہیں ہے. یہ سوچنا دیکھیں، اگر ملزم ہے تو پھر بے شک اس کا چہرہ چھپا لیں. اگر وہ مجرم ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ جرم اسی بندے نے کیا، دیکھیں رانا صاحب، اس کی اگر ویڈیو جرم موجود ہے. اسی بندے نے کیا ہے تو پھر میرا نہیں خیال اس کا منہ چھپانا چاہیے، اس کو کھلے عام دکھانا چاہیے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ ہے جس نے غلط کیا ہے اور اس کو سزا بھی ملی ہے. ہمارے پاس اس کو سزائیں بلکہ زیادہ ہائی لائٹ کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں خبر آ رہی ہوتی ہے جی منشیات فروش 6 عورتیں گرفتار، 4 مرد گرفتار. سب کے منہ چھپائے ہوتے. کیوں منہ چھپائے ہوتے ہیں جی؟ ان کے منہ دکھاؤ عوام کو تاکہ پتہ چلے کہ اچھا ایک بات ہو رہی تھی پودوں کی، ایک چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت ہے تو. آپ کی نہر ہے جو جلوں سے شروع ہوتی ہے اور ٹھوکر تک، ٹھوکر سے آگے بھی جا رہی ہے مگر آگے وہ بیریا کا ایریا آ جاتا ہے، انہوں نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. وہاں جا کے تو خیر وہ بڑی بری حالت، بہت تنگ ہو جاتی ہے کہ روڈز آ گئی ہیں، سارا اس کا جو گرین بیلٹ تھا وہ روڈز میں چلا گیا. مگر جلوں سے لے کر ٹھوکر تک شہباز شریف کے دور میں یہاں پہ پودے لگائے گئے 10 لاکھ. اور پودا کون سا تھا؟ جامن، امرود، آم، شہتوت، مالٹا، لیمن اور اس قسم کے جو لیمن کے باہر تو نہیں نظر نہیں، لیمن ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. ہے بالکل ہے، تازہ لگے ہوئے فریش. شہتوت، جامن تو نظر آتے ہیں لیکن وہ باقی چیزیں نہیں نظر آتی. چلیں جی، بہت شکریہ آصف جلال صاحب، آپ نے بہت اچھی چیزیں بتائی ہمیں. حکومت کی 3 سالہ کارکردگی بھی ڈسکس ہوئی. یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر گند مچا ہوا ہے اس کے اوپر بھی بحث ہوئی. اب ہم اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.